बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। आज का एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम और आपको पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन शख्सियत है, लेकिन अगर आप मुल्क के ऊपर नज़र डालें तो आपको हर तरफ नज़र आ रहा है कि अनरेस्ट है, इंस्टेबिलिटी है, लोग बिखरे हुए हैं। ख़ास तौर पे मुआशी बहरान नज़र आ रहा है, सियासी बहरान नज़र आ रहा है। एक तरफ तारीख़ के बहुत बड़े फ्लड्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है ये। दूसरी तरफ सियासी जमातें भी आपस में दस्तो गिरेबां हैं, इकट्ठे बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट का डायरेक्ट जो नतीजा है वो आपकी माशी सूरत हाल पर पड़ा है। आगे क्या जाना है, एक ही तरीका नज़र आता है कि कोई कंसेंसस हो, इकट्ठे बैठा जाए, बात की जाए, और एक ही शख्सियत है पाकिस्तान में जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं कि प्रेसिडेंट कोई ऐसा रोल अदा करेंगे जहां से पाकिस्तान को आप समझें कि एक बंद गली या क्वैगमायर, अगर अंग्रेज़ी में लफ्ज़ तलाश करें, वहाँ से वो निकालने में मदद दे सकें। कुछ खबरें आई इस हवाले से, मगर साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि खान साहब ने फाइनल कॉल भी दे दी है। वो कह रहे हैं कुछ दिनों में तारीख का बता दूंगा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब का मुतालबा ये है कि उन्हें इलेक्शन जल्द से जल्द चाहिए, बल्कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो नई हुकूमत है वो आके करे। सो इन तमाम बहरानों में हमारे साथ वी आर वेरी ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेसिडेंट साहब, बहुत बड़ा बोझ है इस वक्त आपके कंधों पे। आपके ख्याल से हम एक कंसेंसस, एक ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं जहाँ से पाकिस्तान को निकाल सके? मैं समझता हूँ कि कुछ बहरान ऐसे होते हैं जो नेचुरल कैलामिटी और डिज़ास्टर कहलाएं। मिसाल के तौर पर सैलाब है ना, मिसाल के तौर पर कुछ बहरान नेचुरल नहीं है मगर उसके अंदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोविड आया, वो भी एक कैफियत पैदा हुई जो नेचुरल भी थी। और फिर ये कि कोविड के अंदर जिस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स हुआ, उसके अंदर अमीर तबक़ों में या अमीर मुल्कों ने उसको इस्तेमाल किया और गरीब ममालिक के अंदर कम इस्तेमाल हुआ। तो दुनिया के अंदर एक फ़र्क नज़र आया जो बहुत बड़ा। वैसे भी हम कहते हैं कि फ़र्क है, इंसानों को परखने के एतबार से दुनिया के अंदर बड़े फ़र्क नज़र आ रहे हैं। तो ये भी नेचुरल उसमें गया। फिर इस नेचुरल डिज़ास्टर से, नेचुरल कैफियत से फिर इंसान की अपनी सोच की कैफियत लिंक हुई। यानी अगर अच्छी लीडरशिप हो और अच्छी कौम किसी चीज़ पर नियत कर ले और अच्छे फ़ैसले करे, तो पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कोविड का मुकाबला किया, ये एक मिसाल है कि जिन ममालिक के अंदर गलत फ़ैसले हुआ वहाँ इंसानी जानों का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से। पाकिस्तानियों ने मेहनत की, अपनी मसाजिद खुली रखी, एहतियात की, जो कुछ भी किया, अल्लाह की बरकत हुई कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के असरात नहीं हुए। तो एक यकजहती के एतबार से, एक यूनिटी के एतबार से इसमें किसी को कोई मुख्तलिफ राय नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कि उलमा ने जो फ़ैसले किए वो दुनिया इस्लाम ने फिर बाद में एक्सेप्ट किया। लोग हमसे ये एतराज़ करते थे कि तुम क्या ज़्यादा पक्के मुसलमान हो कि हरमैन बंद हैं और तुम पाकिस्तान की मसाजिद खोल रहे हो। सदर साहब के ऊपर ज़्यादा एतराज़ था कि जी आपने ये एहतमाम करवाया। तो मगर आप ये देखिए कि वो फ़ैसला सही साबित हुआ, पाकिस्तान से लोगों ने सीखा। ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि इंसानी जहन के एतबार से सही फ़ैसलों से आदमी बहरानों से, कौम बहरानों से निकल सकती है। अच्छा, सही लीडरशिप, मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की आपसे जिक्र करता हूँ कि देखो जब हालात ऐसे पैदा हुए उसने अपनी कौम को निकाला, उसने कौम को अच्छी डायरेक्शन दी। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर जो कैफियत है कि कौमों को मज़ाहिब को लड़ाया जा रहा है ना, तो वो अपने साथ बरतानिया में भी नजर आ रहा है। बरतानिया में भी नज़र आया उसके असरात। तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब और कोविड के बाद दुनिया की जो मईशत की ख़राबी हुई और लॉजिस्टिक क्राइसिस भी आया ना, कंटेनर्स की कीमतें और ये सब कुछ, तो पाकिस्तान ने एक तो इंटरनेशनल बहरान का असर पाकिस्तान पर होगा। यूक्रेन की जंग, रशिया और यूक्रेन की जंग का भी पाकिस्तान पर असर होगा, इंटरनेशनल मईशत का। हमारी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि हम बर्दाश्त करें ज़्यादा, तो लिहाजा हमारी गर्दन पतली भी है, बड़ी जल्दी हम पर असर भी होता है और हम दुनिया की तरफ देखते हैं कि वो हमें सैलाब के बहरान में भी मदद करे और दूसरों में भी। मगर सियासी बहरान जो है ना, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है
کہ یہ تو سیلف کریٹڈ ہے نا. اس کے اوپر اگر ہمارے سیاسی لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ باہر سے یہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو معاملہ غلط ہوگا. کیونکہ جس انداز سے قوم کے اندر ایک کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو تو قوم یکجہتی کے ساتھ کسی بحران کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے. تو لہٰذا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ایک تو جو سیلف کریٹڈ بحران ہے اس پہ زیادہ ہے. جو نیچرل قدرتی طور پر میں مر جاؤں گا کیا بحران ہے نا. مطلب یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز نازل ہو گئی کہ جی موت آ گئی. اس پر انسان کی ترقی کے اندر اور چیزوں کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی خودکشی کرے تو وہ سیلف کریٹڈ ہے. وہ سیلف کریٹڈ ہے. خودکشی کرے وہ ماحول کریٹ ہو جس کے اندر یہ ہو. تو لہذا یہ پاکستان کا سیاسی بحران سیلف کریٹڈ ہے. اچھا جب آپ یہ سیلف کریٹڈ ہے تو اس کا مطلب ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم سب پر. میں اس کے اوپر فگر آؤٹ نہیں کروں گا اور آپ سے کوئی ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میرا کام ہے آئین کے تحت بھی کہ فیڈریشن کو یونائٹڈ رکھنے کی کوشش کروں, صوبوں کو یونائٹڈ رکھنے کی کوشش کروں اور فیڈریشن کو بھی یونائٹ کرنے کی کوشش کروں. تو اس کے اندر میں قاصر رہوں گا اس بات سے کہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ کہوں کہ یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے. آپ بڑے آرام سے آپ خود اس کا تجزیہ کر سکتی ہیں اور اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ بتاتی جائیں گی کہ کون ذمہ دار. نہیں میں شاید نہ بتا سکوں. میں نہیں کہہ رہا کوئی. آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے نکال کون سکتا ہے. سیلف کریٹ تو ہو گیا, وہ ایک سیلف تھی, 2 تھی, 4 تھیں, جتنے بھی تھے, لیکن سیلف کریٹڈ ہو گیا. اب اس میں سے نکلیں گے کون؟ وہ اچھا دیکھیے ایک تو حکومت ہے جو ادارے جو شاخیں ہیں نا وہ جن کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. سو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. ہاں ایک تو گورنمنٹ ہے. ٹھیک. ایک اپوزیشن ہے اسمبلی کے باہر. رائٹ. جو بڑی اپوزیشن ہے جس کی پاپولیرٹی ہے. 2 تیسرے کورٹس کی ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کورٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کورٹس نے بھی فیصلے کیے ہیں سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر تیسرے یہ کہ کیونکہ پاکستان کی کرائسس کے اندر ایک پچھلی حکومت بھی کہتی تھی, یہ حکومت بھی کہتی ہے کہ جی ہم اور سول ملٹری ریلیشن شپس آر آن سنگل پیج. تو اس کا بھی وی کانٹ کلوز اور آئیز آن اے سچویشن. اس کا بھی مجھے ادراک ہے کہ یہ بھی سیم پیج پر ہوں. کیوں ضروری ہے سیم پیج پر ہونا؟ کیونکہ بیرونی کیفیات کے اعتبار سے دیکھیے افغانستان کے معاملات, دہشت گردی کے معاملات ہماری افواج نے ہینڈل کیا. ہماری افواج ہمارے ساتھ قدم بقدم ساتھ چلتی ہیں. اگر سیلاب ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری امیڈیٹ کرائسس میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ آرگنائزیشن یہی ہے نا. جانیں بچانے کے لیے یہی فوراً ایک کال پر نکلتے ہیں, اپنی جانیں دیتے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو وہ بھی ادارہ ہو گیا. اور کون؟ اور میڈیا ہے. میڈیا پر بھی ذمہ داری ہے. آپ یہ مت کریے کہ یہاں آئیں انٹرویو لیں اور لڑائی بڑھائیں. ٹھیک ہے نا. تو میڈیا پر بھی ذمہ داری ہے. اچھا میڈیا کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہہ کر وہ دونوں طرف کے لوگوں کو اکساتا رہتا ہے اور اسی پر اس کی چاندی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ کہہ تو لہذا میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے نا. تو اچھا میں آپ سے یہ کہوں, میں آپ سے کہوں کہ ہر ادارے کی ذمہ داری میں نے آپ سے گنا دی ہے نا, انکلوڈنگ دا میڈیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہی کے سوالوں کی کنٹینیوٹی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپریل یا مئی کے اندر جو ڈیلیبریشنز کی اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ بھی سوچا کہ انتخابات کب ہو سکتے ہیں. سوچا یعنی انہوں نے آئین کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن پر نہیں گئے, انہوں نے یہ سوچا انتخابات کب ہو سکتے ہیں. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا. لیکن سوچنے پہ مجبور اگر اس سے تعلق ہی نہیں تھا, انتخابات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو سپریم کورٹ بھی بلا کر نہیں پوچھتی. آپ نے کال کر دیے تھے الیکشنز اس لیے انہوں نے پوچھا. ہاں تو مطلب ورنہ تو نہیں, ہمارے کال کرنے سے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے کال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب سپریم کورٹ انٹرپریٹ اس چیز کو تھوڑی کر رہی تھی, وہ تو نیشنل اسمبلی کے معاملات کو انٹرپریٹ کر کے فیصلہ دے رہی تھی اور اسی کے اندر انہوں نے بلا کر پوچھا کہ کب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کہ سارے فیکشنز, سب لوگ, پی ڈی ایم ویر ناٹ ان گورنمنٹ وانٹیڈ الیکشنز. عمران خان ان گورنمنٹ جسٹ بیفور دا ڈسمسل آف دا نیشنل ڈسمسل آف ہز گورنمنٹ, وہ بھی الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو سب نے, سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم رہ گیا اپنے شیڈیول فل ٹائم میں اور ڈیمانڈز میں. چند مہینوں کا فرق ہوگا.
سال کا بھی فرق نہیں رہا، نہیں رہا، سال کا بھی نہیں رہا ہے نا، تو چند مہینوں کا فرق ہے. اگر اس پر لوگوں کے اندر مذاکرات ہو کر کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو یہ کیا ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں سیاستدانوں سے مانگ رہا ہوں. سو اس وقت کین یو امیجن، یہ قوم مانگ رہی ہے، یہ قوم مانگ رہی ہے کہ اس پر کسی ٹائم فریم پر اگری کرے. یعنی اگر فرض کریں کہ فلڈز کی وجہ سے 1 مہینہ تاخیر، 2 مہینہ تاخیر، یہ کنسیڈر ہونا چاہیے، ڈسکشن تو ہونا چاہیے نا. بٹ میں وہ ایجنسی نہیں ہوں یا وہ ادارہ نہیں ہوں جو فیصلہ کرے گا. میں وہ ادارہ ہو سکتا ہوں جو لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرے، منطق کے ذریعے کرے، آپ لوگوں کے ذریعے کرے، یا اگر کسی کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے تو ان گفتگوؤں کے اندر کریں. تو یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیے. لیکن جو آپ نے کہا 3-4 مہینے کا فرق رہ گیا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اگر خان صاحب تیار ہو مارچ اپریل کے الیکشن کا. بٹ یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں تو مولانا فضل الرحمان نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم پارلیمان کی توثیق بھی کر سکتے ہیں، اس کی مدت آگے بھی جا سکتی ہے، قانون میں پروویژن ہے. تو یہ تھوڑا 1 سال کا فرق لگتا ہے. میں اس پر بحث نہیں کروں گا. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مارچ اپریل کا کہا ہے اور یہ کہا نہیں ہے، بنتا ہے، خبریں آئیں کہ شاید مارچ اپریل تک بنتا ہے. تو یہی چند مہینوں کا فرق ہے. میں ایکسٹریم میجرز پر میں نہیں سمجھتا ہوں. ایکسٹریم میجر تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ لوگوں نے بعض کرائسس کے اندر آئین کو بھی لپیٹ دیا ہے، اور اس سے کتنا نقصان ملک کا ہوا یہ میں اور آپ جانتے ہیں. رائٹ. سو جب آپ نے کوشش کی اور باقاعدہ کوشش ہوئی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اور جس کو بڑا سراہا گیا، ہم بھی سراہتے ہیں اس کو، لیکن لگا یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ اس کے بعد خان صاحب کا انداز ایک دم جارحانہ ہو گیا. بیچ میں تھوڑا سا وہ ٹون ڈاؤن ہوئے، پھر جارحانہ ہو گیا، انہیں کہا فائنل کال کا وقت آ گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو بھی یہ کوشش تھی اچھی کوشش تھی، مگر وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکی. نہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، کوششیں جاری رہیں گی اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ امن کی طرف جائے. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. یہ دوسری بات ہے ایک بلیم گیم چلتا رہتا ہے نا، کہ کس کی وجہ سے ہوا، کیوں ہوا. مگر انسرٹنٹی تو زہر ہے نا معیشت کے لیے. یہ بہت سارے لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ ایوب خان کا زمانہ ترقی کا زمانہ تھا، مگر سیاسی اعتبار سے وہ بھی ایک زوال کا زمانہ تھا، کہ جب مشرقی پاکستان کو ہم اپنے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دے نہیں سکے. تو سیاسی اعتبار سے زوال کا تھا، مگر معیشت کے اعتبار سے کنٹینیوشن آف پالیسیز 8-9 سال. اور پاکستان نے کیا زبردست ترقی بھی کی اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. 50 کی دہائی کو دیکھیں آپ، کہ سیاسی انتشار، کئی ایک کانسٹیٹیوشنز آئیں، آپ کو یاد ہے نا، ڈسمسل 20 دن کی گورنمنٹ ڈسمس ہوتی تھی اس سے. اور 60 کی دہائی، تو 60 کی دہائی یہ شو کرتی ہے کہ اگر کنٹینیوٹی ہو، آمریت کی کنٹینیوٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کنٹینیوٹی ہو معیشت کی پالیسیز کی، تو معاملہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، اسی اعتبار سے مشرف صاحب کے دور کے اندر معیشت کے اندر بہتری تھوڑا سا کمپیئر ٹو دا 90s تھوڑا سا زیادہ استحکام آیا. ٹھیک ہے نا. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر بیرونی امداد کا بھی حصہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد پھر سیاسی ادوار کے اندر ایک دور یہ بھی آیا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم تھیں، تو جب ہمارے اوپر اتنا بڑا پریشر 1/3 پر آ جائے، یعنی 30-36 روپے بیرل یا 40 روپے بیرل تک پاکستان نے پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، تو اس سے بھی معاملہ بہتر ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی تجارتی ادارے سے اگر گفتگو کریں گے، کسی چیمبر سے، صرف یہی نہیں، اگر میں ترکی جاتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے ملتا ہوں یا پریزیڈنٹ صاحب سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز جو ہے وہ سیاسی استحکام میں ہے. ترکی بھی غیر استحکامی کیفیت سے 70 اور 80 کی دہائی میں گزرا، ہے نا، جب وہاں کالجز بند رہتے تھے، 6 مہینے سال بند رہتے تھے. جیسے ہی سیاسی استحکام آیا، کنٹینیوشن آئی، تو وہاں ترقی ہوئی. لیکن وہاں نظام تبدیل بھی ہوا تھا. یہاں پہ بھی بات ہوئی پریزیڈنشل سسٹم کی. نظام کی تو ایسی کیفیت ہے کہ ہر نظام کے اندر اچھائی برائی ہے. نظام کوئی کوشر نہیں ہے، سوائے اسلامی اصولوں کے کوئی چیز ایسی کوشر نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ جی نظام بدل جائے گا تو ٹھیک ہے. خراب لوگ اچھے نظام کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، اور اچھے لوگ خراب نظام کے اندر بھی اچھائی پیدا کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پارلیمانی نظام ہو پریزیڈنشل سسٹم، ناٹ ایٹ آل. لیکن جو خدشہ تھا جو ظاہر کیا گیا وہ یہی تھا کہ اگر خان صاحب VONC کیوں لائے، ہم
اس لیے لائے کہ اگر خان صاحب رک جاتے تو پریزیڈینشیل سسٹم لے آتے, اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آتے اور پھر پریزیڈینشیل سسٹم لیتے. یہ خدشہ کب تھا یہ خدشہ؟ یہ خدشہ تھا اپوزیشن کو, آپ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ پریزیڈینشیل سسٹم لے آئیں گے, جب پہلے آرمی چیف اپنی مرضی کا لائیں گے اور پھر پریزیڈینشیل سسٹم لائے گی پی ٹی آئی. سو پی ٹی آئی نے کبھی نہیں سوچا پریزیڈینشیل سسٹم کے بارے میں. نہیں, ہر جگہ بحث ہوتی ہے, ہر پارٹی میں ہوتی ہے. ہم نے جب پارٹی بنائی تھی تو ہم نے 2-3 سال اس پر بحث کرتے رہے کہ پریزیڈنٹ, مگر ایک نظام چلتے ہوئے, جیسے میں کہتا ہوں کہ نیب کا قانون چل رہا تھا, اس کا تجربہ ہمارا 20 سال کا تھا, ہے نا, اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش تھی, مگر اس وقت مجھے لگا, جس وجہ سے میں نے نیب کا بل سائن نہیں کیا تھا, مجھے ایسا لگا کہ وہ 20-25 سال کا تجربہ بجائے اس کے کہ اس کے اندر سیاسی مداخلت ختم کی جائے اور کچھ چیزیں اس کو ٹھیک کر لی جائیں, اس کے اندر اس کو بالکل ناکارہ کر دینا جو ہے نا, یہ قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے کہ 20 سال کی محنت غلط استعمال. اب آپ دیکھیں یار, میں سپریم کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا, اس نے کہا جی یہ دہشت گردی کا قانون آپ لوگوں پر لگا رہے ہیں. جی تصور کریں کہ جو چیز ہاتھ میں آ جائے نا, چاہے بندوق آ جائے فائر کر دیں, توپ کا گولہ آ جائے توپ کا گولہ فائر کر دیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ سیاست دانوں پر مطلب مجھے خود تعجب ہوتا ہے نا کہ دہشت گردی کا الزام لگایا. اصل دہشت گردی کو چھوڑ کر جو قانون مل جائے استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو, تو یہ مناسب نہیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے ذرا سا سوچو تو صحیح نا. عمران خان دہشت جو بھی ہے جس کو بھی کسی بھی سیاستدان کو جو نیچرل پالیٹکس میں ہے اس کو ان چیزوں سے گزارنا, کسی بھی اصولی بات کر رہا ہوں آپ سے, ہے نا, وہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, کنٹینیوٹی کی, اور یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو اس وقت برطانیہ میں بھی آپ نے سنی ہوگی. ان کی کوئین اس وقت اس دنیا سے گزر گئی ہیں, تو بار بار وہ بات کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہماری کوئین کی تھرو آئی تھی. اب وہ ان کی ڈیبیٹ ہے کہ رائلٹی سے کنٹینیوٹی کیسے آئی. ہمارے ہاں رائلٹی تو نہیں ہے, لیکن پارلیمان کی کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے کسی صورت میں نہیں. آپ نے صحیح کہا کہ کنٹینیوٹی زیادہ تر ہم نے اگر دیکھی ہے تو مارشل لاء کے زمانے میں دیکھی ہے. ابھی آپ تھرو کنٹینیو کر رہے ہیں, آپ کی ساری حکومت کنٹینیو نہیں کر سکی. پچھلے والے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی اپنا ٹینیور مکمل, آج تک کوئی پرائم منسٹر کنٹینیو نہیں کر سکا اپنی پوری کی پوری مدت. تو یہ کیسے کنٹینیوٹی آئے؟ یہ میرا خیال سے ایک میچورٹی کا فقدان ہے نا, بہت اہم بات ہے. میچورٹی کا فقدان ہے. پاکستان کے اندر ایک ایشو رہا جس کو بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ کرپشن رہا. سب کہتے ہیں کہ رہا, سب کہتے ہیں, کوئی ایک آدمی پاکستان میں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ کرپشن نہیں ہے. ٹھیک, سب جانتے ہیں کہ کرپشن رہا. اس کو پاکستان نے کیسے ہینڈل کیا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کمزوری ہے ایز اے کنٹری کہ وہ اپنے آپ کے کرپشن کو روک نہیں پاتا. باہر سے لوگ آئیں گے, FATF والے, وہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے. کرپشن کی تو ہمیں خود فکر ہونی چاہیے نا. اچھا, 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے بڑی اہم ہیں. ایک کرپشن, اچھا, اور یہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سے ہی آپ لے لیجئے ساری چیزیں. انہوں نے نیپوٹزم کو کہا, اقربا پروری, ہے نا, انہوں نے جابری کا کہا, نوکریاں دلوانا, ہے نا. تو جو قائد اعظم کہہ کر گئے وہ پرابلم پاکستان کے 75 سال میں ان کو ہم ہینڈل نہیں کر رہے. ٹیکسیشن ہے, اگر آپ 50 کی دہائی کے اخبارات دیکھ لیں تو اس میں یہی ہے کہ جی ابھی ٹیکس مت لگاؤ, ہمارے اوپر بعد میں لگا لینا. اب آج بھی کوئی ٹیکس لگانے آپ جائیں, دیر از نو ٹرانسپیرنسی. جو ٹیکسیشن پاسبلٹی ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو, وہ بہت کم ہے. نمبر آف ٹیکس جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ بھی بہت کم ہے. اچھا, تو یہ تو سمپل چیزیں ہیں نا, یہ تو وہ بیساکھیاں ہیں, یہ وہ پیر ہیں جن پر قوم کھڑی ہوتی ہے. اگر ہر پیر کمزور ہوگا نا تو کھڑے کہاں ہوں گے ہم؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. اگر ہم کھڑے کہاں پہ ہوں گے, صدر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید سیاسی معاملات پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. انتہائی خصوصی مہمان ہمارے انتہائی خصوصی پروگرام صدر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ایک بہت بڑی آفت پاکستان میں آئی ہوئی ہے, فلڈز کی صورت میں. لوگ بے گھر ہیں, سردیاں آ رہی ہیں,
آپ خود گئے ہیں فلڈ کے علاقوں میں, آپ نے ان کو وزٹ کیا ہے. انجلینا جولی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, انٹرنیشنل نظریں پاکستان پہ جمی ہوئی ہیں, اور انٹرنیشنلی یہ بات ایکنالج کی گئی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر میں ہمارا حصہ بڑا کم ہے, بلکہ ہے ہی نہیں, اور ہم اس کا نقصان ہم نے اٹھایا ہے. کیا ہم اس کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں, جس طرح اس کی آواز اٹھانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی آواز ضرور اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ دنیا کی ذمہ داری ہے, صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ڈیزاسٹر, مثال کے طور پر چرنوبل کا ڈیزاسٹر ہوا تھا ایٹامک ری ایکٹر کا, اس کا سارا ریڈیشن جو ہے بیکاز دا ونڈز وینٹ ٹورڈز جرمنی اینڈ ادر ایریاز, تو ساری دنیا نے اس بات کی فکر کری کہ ایک جگہ کا ڈیزاسٹر دوسری طرف کیسے جاتا ہے تو نقصان دہ ہے. کراپ برننگ میں آپ کو یاد ہے جو لاہور وغیرہ کے اندر وہ اسماگ کی کیفیت سردیوں میں بڑھ جاتی ہے اور سارے پاکستان میں, تو جو انڈیا میں برننگ ہوتی ہے, جو کچرا رہ جاتا ہے فصل کے بعد کا, اس کو برن کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اچھا, تو یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کے اندر پاکستان زیادہ قیمت دے رہا ہے, حالانکہ پاکستان کا 0.5% بھی ہاتھ نہیں ہوگا, بلکہ 0.2% بھی ہاتھ نہیں ہوگا دنیا میں یہ کاربن فٹ پرنٹ کے اعتبار سے. تو جو دنیا کے اندر کیفیت ہوئی, تو سیلاب کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یہ ایک موبلائزیشن ہوتا ہے فلنتھروپی کا, مخیر حضرات کا, مخیر آرگنائزیشنز کا, یہ بڑا متاثر کن ہے ہمارے لیے, قوم کے لیے. قوم بڑی آگے نکل کر کرتی ہے, چاہے زلزلہ ہو, چاہے ارتھکویک ہو. اور میں نے دوسری قوموں کو دیکھا ہے, میں خود امریکہ میں تھا شاید جب نیو اورلینز کا سیلاب آیا تھا, تو وہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حکومت کرے گی. یہاں حکومت بھی کرتی ہے, مگر ہر شخص اپنی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈال کر کرتا ضرور ہے. اب کیا ہوگا, دیکھیے پہلا چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ امیجیٹ رسک سیلاب کا, لوگ جانے بچائیں, ٹھیک ہے نا. اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں 1300 سے زیادہ اموات ہوئیں. ایک تو وہ امیجیٹ نقصان, اس کے اندر سب سے ایفیشنٹ آرگنائزیشن جو نکلتی ہے وہ فوج, نیوی, ایئر فورس نے اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سب کچھ کیا, ڈراپس کیا چیزیں. اس کے بعد اب جو وقت آ رہا ہے وہ یہ کہ پانی ریسیڈ کر جائے. جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہوا, کے پی کے اندر اسٹرکچرل ڈیمیج زیادہ ہوا ہے نا, اس کو ریسٹور کیا جائے. اور جہاں پر اب پانی کھڑا ہے, سندھ کے اندر فلیٹ لینڈ ہے, پاکستان تو سلوپ میں چلتا ہے نا فرام دا ناردرن ایریاز, تو سندھ میں جا کر ڈیلٹا اور فلیٹ لینڈ آتا ہے, تو وہاں پر پانی کھڑا رہے. اور گندم کی فصل کا, چاول کی فصل خراب ہوئی, کپاس کی فصل خراب ہوئی ہے نا, بالکل کم, یعنی. اور پاکستان کا ڈیپینڈنس بہت ہے کپاس پر, آپ جانتے ہیں نا, گارمنٹ انڈسٹری کے اندر اور تھریڈ کے اندر اور کپڑے کے اندر. اب شاید امپورٹ کرنا پڑے, تو کپاس کا نقصان ہوا, چاول کا نقصان ہوا, مگر اگر زمین سوکھے گی نہیں تو گندم کیسے بوئی جائے گی, تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ گندم کا بھی نقصان ہو. تو لہٰذا اب ویلفیئر کے حوالے سے جو مکانات, کچے مکانات گئے, ان کو ریکنسٹرکشن دینا. تو کچھ صوبوں نے بات طے کر لی ہے کہ اگر پارشلی ڈیمالشڈ گھر ہے تو اس کو 5 لاکھ دیں گے, اور اگر فلی ڈیمالش غائب ہو گیا تو 10 لاکھ دیں گے. مگر یہ انٹرنیشنل مدد کے بغیر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا نہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پلفریج کو روکیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور جو غریب ایریاز میں جب چیزیں جاتی ہیں نا, تو بیچارے بھوکے لوگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو اس بات کا امکان ہے کچھ لالسنس ہو. اس کو بالکل ایسا سمجھیں کہ ایک پریشان آبادی ہے, وہاں پر ہی لالس ہو. مگر جو آرگنائز پلفریج ہے اس کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے نا. یہ سب ساری حکومتیں جانتی ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں گی کہ یہ آرگنائز پلفریج نہیں ہو. کیونکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ سامان آئے اور دکانوں میں بک جائے اور ویئر ہاؤسز میں چلا جائے, آئیں اسٹوریج کی آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری صوبائی اور صوبائی حکومتیں اس پر سخت ایکشن لیتی رہیں گی, تو لہٰذا پلفریج کم ہوگی. مگر دوست ممالک نے حصہ لیا اس کے اندر. یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل خود آئے تھے, دیکھنے گئے, انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا. آج کی خبر ہے کہ اردوغان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنی تقریر کے دوران بھی یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو آفت یہ فلڈز کی, سیلاب کی آئی ہے, اس کے اندر مدد کی جائے. یہ تو بات ہو گئی ابھی امیجیٹ ریلیف. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مستقبل کے اعتبار سے سٹوریج آف واٹر
یہ فلڈ کے اچانک تباہی کو روک لیتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہیں یہ پانی رک سکتا ہوتا, بھیج دیا جاتا کسی لیک میں کسی جگہ پر, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ کم پانی نیچے جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں ڈی آئی خان گیا تو وہاں ہل ٹورنٹ سے, ڈی آئی خان نہیں, راجن پور گیا, ڈی جی خان گیا, تو وہاں پر ہل ٹورنٹس کے ذریعے پانی آتا ہے, تو وہاں پر 3-4 ڈیمز بنا کر روکنے کی نیت ہے. اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی امکان ہے, اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں روک لیا جائے. تو لاہور کے اندر آپ کو معلوم ہے, چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, مگر بارشوں کے لیے کچھ انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنا لیے تھے, تو بارشوں کا کم اثر ہوا. تو یہ سٹوریج جو پاکستان کو ضرورت ہے پانی سٹور کرنے کی, سٹوریج بھی بڑھے گا, اور فلڈ کی ڈیوسٹیشن جو ہے نا سیلاب کی, اس میں بھی کمی آئے گی. تو یہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, انٹرنیشنل ہیلپ, لوکل فلانتھراپک ہیلپ اینڈ دا والنٹیئرزم کے چیز کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. اس میں 2 چیز ہوتی ہیں. اگر میں والنٹیئر ہوں, میں رہا ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر, تو میرے کردار کے اندر بھی تبدیلی اچھی آتی ہے. میری اولاد بھی سیکھتی ہے کہ یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ. آپ جانتی ہیں نا, اولاد کو یہ اچھی نصیحتوں کے اعتبار سے بھی. تو ذمہ داری جن کو اللہ تعالیٰ نے کھاتا پیتا بنایا ہے, وہ جتنا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ مل کر کریں. آئی نو ایجوکیشن, ویمن رائٹس, ان میں آپ نے والنٹیرلی بڑا کام کیا ہے. اور بھی بتا دیں اور کہاں کیا آج انفارمیشن مل جائے, کیونکہ ایجوکیشن میں تو ایجوکیشن میں آپ نے خود دیکھا کہ بہت ضروری ہے. میں آج کل میں نے آئی ٹی کے اندر بھی بڑا کام کیا. لیکن ینگسٹرز کو بتائیں نا, ایز اے والنٹیئر ہمارے پریزیڈنٹ کیا کیا کرتے رہے ہیں ان یور یوتھ. اچھا, میں نے کیا پی ٹی آئی ایکٹیویزم کے علاوہ میں نے ایک زمانے میں جب میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا, میں نے 3 بقرعید کے 3 دن میں کھانے جمع کرتا تھا. اوکے, کراچی میں. ہاں, کراچی میں. اور ایم کیو ایم کو دیتے تھے؟ نہیں, میں نہیں, ایم کیو ایم سے میرا کبھی بھی تعلق نہیں رہا. تو میں کھالے جمع کرتا تھا, اور عواب جو میرا بیٹا ہے وہ بھی اسی بچپن میں ہی لگا رہتا تھا پورے 3. مگر یہ میری اپنی تطہیر ہوتی تھی, ہے نا, کہ میں کچھ کر رہا ہوں. پھر بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے کہ بھئی یو آر ڈوئنگ سم والنٹیئر ورک. ہماری سارے بچوں نے کئی مہینے والنٹیئر ٹی سی ایف کے ساتھ کئی مہینے ڈیووٹ کیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیسے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئیں, تو اب بھی ان کا دل ان سارے کاموں میں لگتا ہے. یہ زندگی میں سکون کا باعث بھی ہوتا ہے. جب آدمی نیچے دیکھتا ہے نا, تو وہ کمپیئر ٹو اوپر دیکھتا ہے تو اس کو سیڑھیاں چڑھنے کا فرسٹریشن ہوتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے کہ اپنے سے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور ان کی مدد کرو, ہے نا. تو اس کے اندر ہیپینس کا لیول بڑھتا ہے, اوپر دیکھنے میں فرسٹریشن کا لیول بڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر, پاکستان کی قوم کے اندر یہ خوبی ہے کہ کار خیر کے اندر جو وہ دل کھول کر حصہ لیتے ہیں, ماشاءاللہ. سو آپ نے ابھی کووڈ کا پورا ہمیں ڈسکس کیا. سو ابھی یہ اگین ایک ڈیزاسٹر ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. وفاقی حکومت کو کیسا آپ نے ان کا رسپانس دیکھا؟ پرائم منسٹر ہر جگہ گئے ہیں, جا رہے ہیں مسلسل, تو آپ کے خیال سے اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایفرٹ اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل فوکس مزید لانا چاہیے. میں ان کو صرف گائیڈ ہی کر سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل فوکس مزید لانا چاہیے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بات کا ہم اہتمام کریں گے کہ اس کے اندر پلفریج نہیں ہونے دیں گے. یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو, دونوں کو مل کر. تو یہ ایک شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ایفرٹ ہے نا. یہ میرے خیال سے سال بھر 1.5 سال لگے گا مکانات کی تعمیر تک اس بات کو پہنچانے میں. سو کیسے آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ؟ شروع میں خبریں آئیں کہ شاید اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, پھر آپ نے خود کہا کہ ٹھیک ہے, اچھے تعلقات ہیں ان کے یہاں سے. جتنا کام آتا ہے سمریز کے اعتبار سے, جیسے روزانہ کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا ہے, تو کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ میری طرف سے نہ ان کی طرف سے. سنا بڑی جلدی صبح کام شروع کرتے ہیں, تو جلدی فائل. نہیں, میرے یہاں تو کوئی چیز رکتی نہیں ہے. اوکے, ہے نا. انفیکٹ آج صبح سے چند ایک فیصلے بھی میں کر چکا ہوں محتسب کے. تو میرے یہاں آئی کلیم, اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا رہے, کہ کوئی فائل میرے یہاں 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکتا. انلیس ایسے بھی ہوتے ہیں اکا دکا 1% شاید رکتے ہوں کہ جس کے اندر مجھے ڈیلیبریٹ کرنے میں یا مزید انفارمیشن کی ضرورت ہے. 99% کام نکل جاتا ہے. اور پھر ای گورننس میں پاکستان آ گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو میرے پاس الیکٹرانکلی آتا ہے, فائل نہیں آتے. سو ڈفرینس کیا ہے ایز این آبزرور اونلی, کہ ورکنگ ود
Prime Minister Imran Khan and working with Prime Minister Shehbaz Sharif? I think the efficiency of the presidency has not changed, continues to improve Okay. every day. Okay. So nothing has changed. So doesn't matter कि कौन है Prime Minister? नहीं, मेरे तो दफ्तर का मैं जिम्मेदार हूँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक अहम जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के साथ आपका खिताब होता है हर साल, इस दफ़ा डिले हो रहा है। खबरें ये आई कि शायद उन्हें खौफ है कि आप तनकीद ना कर दें या कोई ऐसी बात ना कर दें। नहीं, मैंने भी अखबार में ही पढ़ा ये सब कुछ। कोई अखबार में तो अखबार तो बहुत कुछ लिख देता है। पिछले दिनों अखबार ने शायद ये लिखा कि मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्रेडेंशियल्स में डिले किया। कोई तुक ही नहीं बनता, इररेस्पॉन्सिबल बातें भी आ जाती हैं अखबार में, है ना, फेक न्यूज़। तो लिहाजा अखबार की खबर है, मेरे साथ कोई इसमें कोई कब राब्ता तक नहीं एक्सपेक्टेड है आपका खिताब? ये मुझे नहीं मालूम, ये तो डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल द जॉइंट सेशन। बट वी ऑलमोस्ट देयर, टाइम तो हो गया है आपके खिताब। टाइम हो गया हुआ है। सो होना चाहिए अब। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो ये आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, पीडीएम के साथ भी, और एक कोशिश भी हो रही है कंसेंसस की। तो आपकी अपनी नज़र में कब तक इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में? मैं इसमें कोई क़यास आरा ही नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ लोगों को इस बात पर बिठा सकता हूँ, उकसा सकता हूँ कि कर लो इलेक्शंस, के क्लैरिटी ऑफ मैंडेट आ जाए। एंड देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली तो चंद महीनों का डिफरेंस रह गया है, उसके अंदर इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस कोई भी इख्तियार नहीं करे। बैट नेगोशिएट, गेट आउट ऑफ इट। सो फॉरेन फंडिंग का एक मामला है, मैं आपसे खासतौर पे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बानी मेंबर हैं पीटीआई के, और मुझे काफ़ी इतलात हैं कि आपने बड़ा एक्टिवली फंड रेजिंग में वैसे भी अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरा बड़ा क्लियर ओपिनियन है। मैंने वो पार्टी बनाई इमरान खान साहब के साथ मिलकर, जिसके अंदर मेरे दोस्त कहते थे कि कोई पैसा कैश नहीं चलेगा, सब अकाउंट्स में जाएगा। फ्रॉम द स्टार्ट सब मेरे पीछे, हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे कि अकाउंट खोलो, पैसा अकाउंट में डालो। ओके, अच्छा, एंड वी डिड दैट। फिर जब बाहर से पैसा आने लगा तो हमने कहा यार बाहर से भी हमें वहीं पर, यानी जो टूल्स है ना पैसा ट्रांसफर करने के, मिसाल के तौर पर आप ये कहें जी बैंक के जरिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, अरे टूल ही कोई नहीं है यार बैंक के अलावा। तो अमेरिका के अंदर एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाई, ठीक, जो सारी पार्टीज ने बनाई है, किसी हमने नहीं बनाई, और वो मैंने बनाई 2006-07 में। आई वाज द सेक्रेटरी जनरल। तो मैंने कहा ये हुंडी ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे पैसा, अगर लाएंगे तो उनके जो टूल्स हैं और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं के जरिए लाएंगे, जो उनका कानून है उसको फॉलो करेंगे। उनका कानून ये था कि अगर आप बाहर के लिए पैसा फंड रेज करेंगे तो यू हैव टू मेक अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा, मुझे ताज्जुब होता है कि यहाँ ये इंटरप्रेट किया गया कि कंपनी के जरिए पैसा आना हराम पैसा है। बैंक के जरिए आना पैसा हराम है क्या, है ना? तो दैट इंटरप्रिटेशन आई एम सरप्राइज कि इंटरप्रिटेशन आया क्यों, है ना? मतलब कोई सेंसिबल आदमी ये देखे कि भाई कैसे लाएंगे, वहाँ का कानून यही कहता है और हमारा कानून भी कहता है कि पैसा ला सकते हो, पाकिस्तानियों से फंड रेज कर सकते हो। यही कनाडा में किया, एक कंपनी बनाई, है ना, क्योंकि आप वैसे नहीं भेज सकते, जमा नहीं कर सकते, कानूनन नहीं कर सकते यार, इलीगल है। तो वहाँ से भी यही हुआ, इंग्लैंड से भी यही हुआ। तो एक इंटरप्रिटेशन ये गया कि इंग्लैंड और इधर उधर से जो पैसा आया कंपनी के जरिए आया, सारा पैसा हराम है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हम डेस्परेट थे, यानी मिसाल के तौर पर एक साहब मुल्जिम है, मैं क्योंकि सेक्रेटरी जनरल था जब ना, तो इस वजह से मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना? इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। असद कैसर साहब सदर थे सूबे केपी के, तो उनको हमने कहा और अकबर बाबर भी इन्वॉल्व थे इस सब में? नहीं, इसमें सब इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं था। इनका कोई हिस्सा नहीं। ओके। तो असद कैसर साहब को हम कैश में भेजते थे, दफ्तर के पैसे, ओके, किराया, ठीक, और लोगों की तनख्वाहें, ठीक। मैंने कहा कि जब तक अकाउंट नहीं खोलोगे अब तुम्हें पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि वी वांटेड एवरीथिंग इन अकाउंट्स। छोटे पैसे जमा करने वाली पार्टी यार, ठीक, जो 40,000 50,000 लोगों का हिसाब दे सके तो बड़ी बात है। तो वो उनके ऊपर भी FIR कटा हुआ है कि तुमने अकाउंट क्यों खोला। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर यकीनन इस बात का इम्कान है कि अगर 500 आदमियों का डिनर हुआ तो किसी एक आदमी ने अपनी कंपनी का चेक दे दिया, ठीक है, ठीक है, दैट्स कैन हैपन, क्योंकि हम वीज़ा से नहीं लेते थे, चेक ही देते हैं। अमेरिका में कौन कैश तो नहीं देता ना कोई। जी, जी।
ایسے ہی ہے پلاسٹک یا ہاں اچھا اس کے اندر ان لوگوں نے جنہوں نے $100 $200 کمپنی کے دے دیے نکال دو اس کو یار اگر اتنا ہی ہے مگر لک ایٹ اٹ فیئرلی کہ آدمی نے اپنی کمپنی کا چیک دیا ہے چلو آپ کا قانون یہاں کا کہتا ہے کہ اپنی پرائیویٹ کمپنی کا چیک نہیں دیا جائے گا تو اس کو نکال دو تو آئی تھنک کہ یہ ایک پارٹی نے جس میں میں تھا اسی نے کوشش کی کہ چھوٹے فنڈ سے پارٹی چلائی جائے بڑے فنڈ سے نہیں چلائی جائے یہ پارٹی تو لہٰذا اسی کی گردن پکڑ کر امیٹ کر اسی کے اوپر سارا کیا جائے تو اس کا مطلب کہ نہیں یہ جو بڑے فنڈ والا ایکسپلائٹیشن ہے وہی چلے تو آئی تھنک دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو. سو آپ کے خیال سے الیکشن کمیشن انفیئر ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو فیصلہ آیا ہے وہ مناسب نہیں ہے اس کے اپیل ہونی چاہیے. رائٹ سو ول ٹیک اے بریک وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک نیوز ایج وتھ فریہ ادریس. ہمارے خصوصی مہمان صدر پاکستان ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ایک تاثر ہے یہ کہ ہم نے دیکھا پنجاب میں آپ کے خلاف UNC آئی مگر آپ لوگ پارلیمان میں رہے اور وہاں پر واپس آپ کی حکومت آ گئی. اگر آپ لوگ یہاں پر نیشنل اسمبلی میں بھی PTI کی بات کر رہی ہوں اگر PTI نیشنل اسمبلی میں بھی پارلیمان سے نہ نکلتی تو کیا بہتر نہیں تھا ان کے پاس چانس تھا وہ واپس آتے؟ آئی تھنک وہ تو ججمنٹ عمران خان صاحب نے کیا ہے نا اور میں اس پر بات نہیں کروں گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت توڑنا وہ حکومت لانا پیسوں سے ادھر کرنا دھمکیوں سے ادھر کرنا آئی تھنک ریلیونٹ ہے. یہ ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایشوز یہ نہیں ہے ایشوز اس وقت معیشت ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ڈالر کہاں جا رہا ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کہاں جا رہی ہے نا. جی حکومتیں اس طرح سے بدلنے سے تو کام نہیں چلتا نا نہ چلنا چاہیے. سو آپ کے خیال جس کے اندر یہ بھی ایلیگیشن ہو کہ پیسہ بھی چلا دھمکیاں بھی چلی یا اب بھی ہوگا اسی طرح سے ہوگا ان لوگوں کو خرید کر ادھر لے آؤ جہاں بھی ہو تو اٹ از ڈس اپوائنٹنگ. یعنی مجھے تو بڑا سخت افسوس ہوتا ہے جب میں پڑھتا ہوں چیزیں. مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ گریپ وائن سے اور آپ لوگوں کی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے ہی سولڈ ہز انٹرسٹ بیکاز آف منی یا شی سولڈ ہر انٹرسٹ بیکاز آف منی. تو مجھے اور قوم کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ایسی لیڈرشپ سے بھی. اچھا مجھے آج تک یاد ہے کہ 2013 اور 2018 کے دور میں ایک ہی مرتبہ میں پرائم منسٹر جب تھے نواز شریف صاحب انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی کسی امینڈمنٹ کے سلسلے میں آئی ایم فارگیٹنگ. تو 1 گھنٹہ وہاں پر ڈسکشن ہوا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی سینیٹرز کا الیکشن کے اندر پیسہ چلتا ہے. انہوں نے کہا سب لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمیں کرب کرنا چاہیے اور 1 گھنٹے کا ڈسکشن ہوا بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہینڈل اٹ. تو اس کا مطلب قوم ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہائیسٹ لیول پر جن کو ہم بھیجتے ہیں وہ پیسے میں لین دین کرتے ہیں تو قوم بھی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. تو یہ قوم کی ذہنی ترقی کے لیے بھی یہ ایسی کہانیاں اور ایسے قصے خراب ہیں. لہٰذا جو بھی حکومت آئے ان کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے یعنی اوپینین کا انپٹ ہونا چاہیے پیسے کا خرید و فروخت کا ان معاملات کے اندر. دس از ڈسگریسفل. اور کوئی پارٹی آپ کو کہنے کے لیے کوئی پارٹی میرے الفاظ سے انکار نہیں کرے گی. رائٹ مگر پریکٹس اور کلیم میں فرق ہے. لہذا یہ فرق ختم کرنا چاہیے. قوم ڈیزرو بھی کرتی ہے قوم امید لگاتی ہے کہ پاکستان ایسا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں ان کی پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کو انفیئر طریقے سے مائنس کیا گیا ہے پاکستانی پالیٹکس سے. خان صاحب بھی آج کل یہی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اگرچہ چلیں معاملہ فرق ہوگا لیکن خدشہ ایک ہی ہے کہ انہیں بھی مائنس کیا جانے جا رہا ہے. -1 کا فارمولا چلتا رہا ہے پاکستان میں کبھی کامیاب ہوا یا نہیں یہ ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کہانی ایبڈو سے چلتی ہے. ایوب خان صاحب نے یہ سوچا تھا جب وہ مارشل لاء لے کر آئے تو انہوں نے کہا سیاستدانوں کو مائنس کر دو کام چل جائے گا. تو انہوں نے ایبڈو کے نام سے ایک قانون لے کر آئے جس کے اندر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک ڈنٹ میک اینی ڈفرنس. یعنی ایوب خان صاحب چلے گئے مگر سیاستدان رہے ہے نا. تو کوئی ایسے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا اس انداز سے. آپ کے خیال یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مجیب الرحمان کو آفیس پاکستان کو گرفتار رکھا پھر 2 سال بعد آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ کہانی بدل چکی تھی نا. تو کوئی آدمی کو کسی سسٹم سے انلیس ہی از اے کلپریٹ
تو اس وقت دیکھو میں ہمیشہ ٹیلی ویژن پر یہ آرگو کرتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ووٹ کے ذریعے طے ہوں گی، ہاؤ گڈ آر یو، اور اگر فرض کرو، میں ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی قتل کیا ہو تو پھر کوئی آدمی اگر کہے کہ جی بیلٹ باکس پر یہ فیصلہ ہوگا، دیٹ ڈزنٹ ہیپن، شوڈ ناٹ ہیپن. تو میں آئیڈیلسٹک ہوں، میں سمجھتا ہوں جو سول اور اکنامک کرائمز ہیں ان کو پاکستان کے اندر نان پارٹیسان بیسس پر دیکھنا چاہیے. نیب کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ کہ پارٹیسان ہو گیا ہے نا، نان پارٹیسان بیسس پر دیکھنا چاہیے. کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں، کوئی پارٹی میرے اس بات سے انکار نہیں کرے گی کہ کرپشن اکنامک کرائمز والا آدمی جو ہے وہ اسٹیٹ معاملات کے اندر حصہ لے. کوئی پارٹی نہیں، مطلب جس کا جرم، میں نے آپ کو قتل کی ایک مثال دی سول کرائم کی، ہے نا، ٹھیک کہ قاتل کو ملکوں کے ہیومن رائٹس کے فیصلے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تھریشولڈ کیسے رکھیں گے؟ کوئی تھریشولڈ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ تو ٹیکنیکل بنیاد پہ مائنس ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے نا، اس کو ہر شخص جو آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہے وہ اس کو وزن کرے خود، ہے نا. کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر بالکل کلیئرٹی کے جواب دے دے. اللہ کا ترازو ہے، اور قوم کی جو اکثریت ہے وہ عام طور پر صحیح راستہ دکھاتی ہے. ایک آپ نے کہا خبروں میں اکثر فیک نیوز بھی ہوتی ہے، مگر ایک خبر کیونکہ اب ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ نے ایک میٹنگ کروائی ہے بڑی اہم، اور یہ بہت زیادہ، اور آپ اسحاق خاقوانی صاحب نے تو آن ایئر یہ بات کہہ دی کہ آپ نے میٹنگ کروائی. خاقوانی صاحب سے پوچھیں کہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے. بالکل ایسا نہیں ہوا. تو نہیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے تو اس پر کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے کہ میں کیا کوششیں کر رہا ہوں، ہے نا. تو اگر ایک بات کروں گا یا ایک بات سے انکار کروں گا یا ایک بات کی حامی بھروں گا تو پھر وہ میرے سارے کام جو ہے نا وہ کمزور ہو جائیں گے. نو تصدیق یا نو تردید؟ نہیں، اس میں کوئی گفتگو میں کرنا نہیں چاہتا. اوکے، بہت ساری خبریں چھپی، انہیں میں سے ایک خبر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے ایک سلوشن. ہم اگر فائنلی پاکستان کی طرف دیکھیں جو حالات ہیں، ایک تو الیکشن ہو گیا، لیٹس سے الیکشن نہیں بھی ہوتے تو کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمان میں ہی آ جائے، وہاں پر بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کر لیں؟ یہ تو پی ٹی آئی جواب دے گی، بیکاز دیکھو سیاسی جماعت جو ہے نیچے سڑک پر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کے اندر بھی دیکھتی ہے، یہ بھی سوچتی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کس چیز میں ہے، کیا فیصلے کرنے. تو میرے پاس وہ انپٹس نہیں ہیں. آئی شوڈ بی ان ایکٹیو پالیٹکس. اگر میں ایکٹیو پالیٹکس میں ہوتا تو مجھے نیچے سڑک پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی نا، ہے نا، کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ریئیکشن آف دا پیپل. سیاسی جماعت لوگوں کے ساتھ چلتی ہے نا، اور لوگوں کی رائے بناتی بھی ہے، اور لوگوں کی رائے کو ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ بالکل سیاسی جماعتوں کا ہے، اور جو حکومت میں ہے وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن جب ہو جب پاکستان کچھ کرائسس کو یہ مینیج کر لے. تو دیرفور جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں چند مہینے ایکسٹرا مل جائیں تو ہم کوئی اکنامک کرائسس کو ہینڈل کر لیں گے. مگر میں اتفاق سے، میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ اکنامک کرائسس ہے بہت بڑا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، نوبڈی، ہے نا، کوئی انکار نہیں کر رہا کہ کتنا بڑا ہے اور کتنا بڑا ابھی اور آئے گا. کیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میرے منہ میں خاک کے اگر میں کہوں کہ بھئی پاکستان میں ڈیفالٹ کا خدشہ ہے، مگر اگر خدشات کبھی نظر تو آتے ہیں نا اخباروں کے اندر، تو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے وتھ بیٹر اکنامک پالیسیز. اور بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی، 2 بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر نیشن کا کانفیڈنس، 3 بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر فریش مینڈیٹ بھی ضروری ہے. سبھی کہہ رہے تھے، آج کیا ہو گیا نا، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ. ایسے وہ آپ کہہ رہے نہیں کراؤ، آپ اچھا، وہ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی، سپریم کورٹ نے بھی بلا کر پوچھ لیا الیکشن کب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا کون سی اینٹی رہ گئی جو کہہ رہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو میں تو اپنی رائے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں تو ساری سیاسی جماعتوں کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کوئی سیاسی جماعت انکار نہیں کر سکتی کہ کل ضروری تھا، آج ضروری نہیں ہے. ایک سینسٹیو سوال پوچھ لوں جاتے جاتے، ایک سینسٹیو سوال. آپ کھل کے بات کرتے ہیں، اسٹرکچرل ریفارم کی بات کرتے ہیں، یہ جو نومبر کی تعیناتی کے بعد زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے، اگر ہم اس میں اسٹرکچرل ریفارم کی ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ تو شروع کریں جیسے جوڈیشری میں ہوتا ہے. یہ ایک بحث ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جوڈیشری میں بھی بحث چل رہی ہے نا، وہاں بھی چل رہی ہے، اگر ادھر بھی آرمی چیف کی تعیناتی کو آرمی ہی کو کرنے دیں، ان کا سسٹم بن جائے کہ وہی کر لیں، اس میں پولیٹیکل ڈیفرنس نہ ہو. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہی فیصلے کر لینے چاہیے کہ جو چیزیں کرائسس میں آتی ہیں ان کو سلوشن کیا ہے نا. یہ کرائسس میں آتی ہے. اور سنو ہمیشہ دو چیزیں دو ہی سلوشن رہیں گے نا, میرٹ سینیورٹی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہے نا, اور ان کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ آپس میں جو سیاستدان ڈسکس کریں, جو آئین کے اندر آ جائے اس کو پھر فالو کریں. تو میرٹ اور سینیورٹی پہ ہونا چاہیے, ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا. بٹ سم پیپل وڈ گیو مور ویٹ ٹو میرٹ, سم ٹو سینیورٹی, بٹ دیٹس لیٹ دیم ڈسکس دیٹ. تو آئی ہیو نو پرسنل اوپینین, کیونکہ دس از سم تھنگ میں زندگی بھر لوگوں کے امتحان لیتا رہا ہوں ہے نا, ایٹ دا ہائیسٹ لیول, پی ایچ ڈی, ایف سی پی ایس والے ہے نا, اور امتحان لے کر یہی ساری چیزیں دیکھتا ہوں. اس میں بھی 2-3 گھنٹے کا اس کے اندر وائوا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. اس کے اندر بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ اتنا سینئر ہو گیا آدمی, محنت کرتے کرتے اس کو پاس کیا جائے نہیں کیا جائے, اس کا تجربہ. تو وہ بھی ساری چیزیں کمز ڈاؤن ٹو ایکچولی واٹ یو کین آبزرو آن پیپر, کیونکہ انسان مجبور ہے کہ یہ فیصلے اس کے بس میں نہیں ہوتے بہت سارے, کس کو کیسے آپ نے چنا, کس انداز سے چنا گیا, پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ تو لوگ گھروں میں شادیاں جب کرتے ہیں نا تب بھی اپنی طرف سے بہترین فیصلے کرتے ہیں, اور جب شادی اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا ججمنٹ تھا اس فرد کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں تھا, مگر اس وقت کی انفارمیشن میں وہ ٹھیک تھا. بعد میں جب آزمائش پڑی تو یہ فرض خراب ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر الیکشنز کے اندر بھی آپ نے دیکھا جو لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا کہ یہ وفاداریاں بدلنا جو ہے آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا. تو جو وفاداریاں بدلتے ہیں, تو میں تو اپنی جماعت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بہت سارے لوگوں کے نامینیشنز کے اندر اور کینڈیڈیٹ بننے میں میرا بھی ہاتھ تھا نا. بالکل. تو سم ٹائمز آئی ایم آلسو سرپرائزڈ یار کہ یہ کیا بیانڈ اینی ڈاؤٹ کہ اس کو کیا ہو گیا بھائی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ کو حیرت ہو رہی تھی جب لوگ اس طرف جائے تھے. واقعی اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, اس خاتون کو کیا ہو گیا, اس مرد کو کیا ہو گیا, کسی کا نام تو اٹ از سرپرائزنگ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں انسان ہوں. کہ یو میڈ ججمنٹ ایرر. یو ول آلویز میک ججمنٹ ایررز. سو وی آل میک دیم. آپ کی لیگیسی کیا, پریزیڈنٹ عارف الوی کیا چاہتے ہیں میری یہ لیگیسی ہو؟ میری کوئی لیگیسی نہیں ہے. کوئی لیگیسی میں نہیں. چھوٹا آدمی ہوں, بڑی جگہ پر ہوں, ٹو ویری بگ شوز ٹو فل. میں پورا کر نہیں پاتا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہر وقت رہتا ہے کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں, لہذا میری کوئی لیگیسی نہیں ہے. ویری ہمبل سر. لیکن ایک لاسٹ ون مور کوشچن, کیونکہ جب لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا ہم نے ہندوتوا پہ, آپ نے بڑے اچھے ڈیٹیل میں ہمیں انالیسس کر کے بتایا تھا. ہندوتوا کس وقت کدھر ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی یونائٹڈ کنگڈم میں, پھر ہم نے دیکھا دوسری طرف سے بھی ایکسٹریمزم شروع ہوتا ہے. یہ اب ہمیں کیا انٹرنیشنلی نظر آ رہا ہے اس کا اثر, کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ آر ایس ایس کے ہی لوگ تھے اس میں بھی انوالو. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سائیکل ہیومن ہسٹری کے اعتبار سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کا 25-30 سال کا سائیکل ہے. اوکے. اس ایموشنل نفرت کا. ٹھیک. اچھا, یہ ہٹلر کا اگر آپ عروج دیکھیں جہاں سے شروع ہوا ہے نا, اور اس کا زوال صرف جنگ ختم ہونے پر ہوا, ورنہ کچھ اور چلتا, اس کو 30 سال کا آپ ٹائم فریم دیں. جو نفرت ایتھنیسٹی کی بنیاد پر چلتی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہی کیوں نہ ہو, سٹارٹنگ 85 میں وہ بھی, اس کو بھی 20-25 سال لگے. اور مجھ جیسا آدمی محسوس کرتا تھا کہ یار آبویسلی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, وہ الطاف حسین والی ایم کیو ہے, اور پھر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. مگر میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, کیونکہ میں بھی اردو اسپیکنگ آدمی ہوں, میرے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے, ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مکھی نہیں مارے ہیں, اور وہ اس بات کو کہتے تھے کہ یہ ضروری ہے. تو یہ جو نفرت کا سائیکل ہے جو ہندوتوا والا ہے, یہ 400 سال مسلمانوں کے وہاں پر جو دور گزرا ہے اس کا ڈینائل بھی ہے, اور ایک نفرت کی پیشن جگایا ہے. اچھا, یہ پرائمورڈیل انسٹنکٹ کہلاتی ہے. یہ یورپ کے اندر تو بہت تھی نا پرائمورڈیل انسٹنکٹ. پرائمورڈیل کا مطلب یہ ریس سے تعلق ہے, اور یہ سپیریئر ریس ہے. اور یورپ نے جو اپنا حشر کیا, اس میں 30 سال کی جنگ, 100 سال کی جنگ, آپس میں جو جنگیں کی ہیں, وہ تو صرف یونائٹڈ نیشنز کے بننے تک, جب انہوں نے طے کیا کہ یورپ میں جنگ مت کرو, باقی دنیا کو تباہ کرتے رہو. ٹھیک ہے. سو یو سیئنگ کہ 25-30 ایئرس کا پورا سائیکل لگے گا. یہ ہندوتوا کا کم نہیں ہوگا, اور لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے. یہ الیکشن مستحکم کرتے چلے جائیں گے اس نفرت کے اندر. یہ ایک قوم کو سیکریفائز کریں گے, اور اپنے لیے آگ لگا رہے ہیں.
کیونکہ ہم تو گزر چکے ہیں نا پولرائزیشن سے. ہمارے ہاں تو ایکسٹریمزم کو ہم نے پورا ٹیسٹ کر لیا, ٹرائی کر لیا. یہ وہاں پر ایک نیا فینومینن ہے اور بڑا خطرناک ہے. یعنی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کا مسلمان کتنے پریشر میں ہوگا, اور بلیم ہمارے اوپر آئے گا جب حالات وہاں کے خراب ہوں گے, ہمارے اوپر آئے گا. تو یہ وائلنس کی طرف ہی جائے گا, یہ اس سے پہلے حل ہی نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے پھر شاید ریکور کر لیں, اس سے پہلے یہ حل ہی نہیں ہوگا. یہ ایسی چنگاری ہے جو یعنی قوموں کی تقدیروں کے اندر, جیسے ابن خلدون نے کہا نا, اصابیہ ہوتے ہیں. ایک طبقہ آتا ہے جو بدلتا ہے شہر کو, ہے نا, کہ وہ اصابیہ کا اس کو لفظ دیتا ہے. اور اس نے لکھا کلیش آف سویلائزیشنز, جی ہنٹنگٹن, اس نے یہ کہا یہ جو پیشنز ہے نا, دس از دا کلیش. تو یہ جو پیشنز اگنائٹ جو کرے گا, چاہے الیکٹورل پالیٹکس کے لیے کرے, دس ول اگنائٹ دیٹ کنٹری, کین نیور یونائٹ. رائٹ. پریزیڈنٹ عارف الوی, تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہر سوال کا کھل کر جواب دیا پریزیڈنٹ صاحب نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.